सुर्ख भारी जोड़े में मलबूस नबीहा कमरे में मौजूद बेड पर बैठी बुरी तरह लरस रही थी। उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी और बेचैनी का ये आलम था कि वो बार बार अपने हाथों की पोरों को आपस में भींच लेती। कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ी थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और उसकी सास अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक मसनूई तसल्ली थी जिसे देखकर नबीहा की घबराहट में मज़ीद इजाफा हो गया। उन्होंने करीब आकर धीमे लहजे में कहा कि मैंने अपने बेटे को अच्छी तरह समझा दिया है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसलिए अब रोना धोना बंद करो और ख़ुद को संभालो। मैं बहुत जल्द तुम्हारा बाकायदा इलाज शुरू करवा दूंगी ताकि ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये सुनते ही नबीहा ने अपनी सुर्ख भीगी आंखें उठाकर उन्हें गुस्से और कर्ब के मिले जुले तासुरात से देखा और भराई हुई आवाज़ में गोया हुई कि मुझे ये शादी करनी ही नहीं थी। आप सब लोग अच्छी तरह जानते थे कि मैं किस हाल में हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं उसे ये सब कुछ बताती हुई अच्छी लगूंगी या वो ये सब सुनकर मुझे कबूल कर लेगा? उसके लहजे में छुपी तलखी और बेबसी कमरे की फ़िज़ा को मज़ीद बोझल कर गई, जबकि उसकी सास उसकी बात का जवाब देने के बजाय बस उसे खामोशी से देखती रह गई। कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और इस बार शहरयार अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकर और उलझन के मिले जुले तासुरात थे जो अपनी माँ की नसीहतों और खामोश ताकीदों का नतीजा थे। जैसे ही उसकी नज़र बेड के कोने पर सिमटी हुई नबीहा पर पड़ी, उसके कदम वहीं ठिठक गई, क्योंकि वो उसके चेहरे पर वो रवायती शर्म हया नहीं बल्कि एक अजीब सी वहशत और खौफ देख रहा था। नबीहा ने उसे देखते ही दुपट्टे का पल्लू अपने हाथ में इस सख्ती से दबा लिया कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ने लगीं। उसकी सांसों की तरतीब बिगड़ चुकी थी और वो नजर चुराने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। शहरयार ने चंद कदम आगे बढ़कर खामोशी तोड़ने की कोशिश की और नर्म लहजे में उसका हाल पूछना चाहा, मगर नबीहा के चेहरे पर उभरने वाली कर्बनाक लकीरों ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी दुल्हन उसे किसी मसीहा के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में देख रही है जिसके सामने वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ छुपाने की कोशिश कर रही है। और यही वो लम्हा था जब कमरे की भारी खामोशी में उन दोनों के दरमियान एक अनकही दीवार खड़ी हो गई, जिसका एहसास शहरयार को अंदर तक बेचैन कर गया। शहरयार ने कुछ सोचते हुए बेड की जानिब कदम बढ़ाए और निहायत ही नरमी से नबीहा का हाथ थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने नबीहा की ठंडी बढ़ती जिल्द को छुआ, वो किसी बिजली के झटके की मानंद तड़प कर पीछे हट गई। उसकी आंखों में फैला हुआ खौफ अब वाज़ेह था और वो बदहवास सी होकर बेड की दूसरी सिमत खिसकने लगी, जैसे शहरयार की गुर्बत उसे किसी गहरे सदमे में मुब्तला कर रही हो। शहरयार उसके इस अचानक और शदीद रद्द अमल पर हैरान रह गया। उसका हाथ फ़िज़ा में ही मौलक रह गया और पेशानी पर सिलवटें गहरी हो गईं, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक आम सी बात पर नबीहा इस कदर क्यों पुकार उठी है। उसने खुद को संभालते हुए धीमे लहजे में उसे यकीन दिलाना चाहा कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर नबीहा की हाँफती हुई सांसें और बार बार दरवाजे की तरफ उठती निगाहें ये बता रही थीं कि वो इस कमरे में खुद को कैद महसूस कर रही है। शहरयार के जहन में अब सवालात सर उठाने लगे थे कि आखिरकार वो क्या बात है जिसे उसकी माँ ने मामूली करार दिया था, लेकिन नबीहा के लिए वो ज़िंदगी और मौत का मसला बनी हुई है। नबीहा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कमरे की दीवारें उसे अपनी तरफ आती हुई महसूस हुई। उसकी घबराहट अब उस हद तक बढ़ चुकी थी कि हलक से आवाज़ निकालना भी बंद हो गई थी। शहरयार ने उसे संभालने के लिए जैसे ही दोबारा हाथ बढ़ाया, नबीहा ने अपने सीने पर हाथ रखा और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेती हुई निढाल होकर बेड की पुश्त से जा लगी। उसका रंग कागज़ की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। शहरयार उसकी यह हालत देखकर बुरी तरह बौखला गया और घबराहट में उसे पुकारने लगा, लेकिन नबीहा की बंद होती आंखें और थरथराते लब किसी गहरे कर्ब का पता दे रहे थे। जब उसे कोई रास्ता सुझाई ना दिया तो उसने बदहवासी में दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ दी। उसकी आवाज़ में छुपी दहशत पूरे घर में गूंज उठी। चंद ही लम्हों में सास करके दीगर अफराद कमरे की तरफ आ गए, जहाँ नबीहा नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी और शहरयार परेशानी के आलम में सर पकड़े खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद मिनट पहले शुरू होने वाला ये नया सफ़र इस कदर भयानक मोड़ कैसे ले गया। नबीहा की बिगड़ती हालत देखकर उसकी सास ने फ़ौरन शहरयार को बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर धकेला और ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद कर दिया। उनके चेहरे पर छुपाई गई परेशानी अब साफ नज़र आ रही थी। शहरयार बाहर खड़ा तज़बज़ब के आलम में दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और तेज़ी से नबीहा के पास पहुंचकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने शुरू किए।
جیسے ہی نبیہا نے تھوڑی سی ہوش میں آ کر اپنی ساس کو سامنے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اب میں اسے کیا جواب دوں گی؟ ساس نے سختی سے اس کا منہ دباتے ہوئے سرگوشی کی کہ خاموش رہو، اگر باہر کسی کو بھی سچ پتہ چلا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں اور اسے کہوں گی کہ تمہیں بس تھکن کی وجہ سے چکر آئے ہیں، تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالنا۔ وہ بدحواسی میں فون اٹھا کر ڈاکٹر کو ملانے لگی، جبکہ نبیہا ساکت نظروں سے چھت کو تکنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سچ چھپانے کی یہ کوشش اسے کسی بہت ہی بڑی آگ میں چھونکنے والی ہے۔ شہریار سے اب مزید باہر کھڑا ہونا محال ہو گیا تھا۔ اس نے ایک زوردار دھکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور سیدھا اپنی ماں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے یقینی تھی۔ اس نے بلند آواز میں پوچھا کہ آخر ایسا کیا چھپایا جا رہا ہے جو اسے اپنی ہی بیوی کے پاس جانے سے روکا جا رہا ہے؟ ساس نے بوکھلا کر فون پیچھے چھپایا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا، مگر شہریار نے سختی سے ان کا ہاتھ روک لیا اور تڑپ کر کہا کہ نبیہا کی یہ حالت تھکن کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا ہے جو کسی انسان کو تب ہوتا ہے جب اسے اس کی مرضی چھینی گئی ہو۔ نبیہا جو بیڈ پر نڈھال پڑی تھی، شہریار کے الفاظ سن کر سسک اٹھی، جس نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ شہریار اب اپنی ماں سے مخاطب تھا اور دو ٹوک لہجے میں مطالبہ کر رہا تھا کہ یا تو اسے سچ بتایا جائے یا پھر وہ ابھی اسی وقت ڈاکٹر کو بلا کر سب کے سامنے سارا معائنہ کروائے گا۔ اس کی ضد اور لہجے کی کاٹ دیکھ کر ساس کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بات صرف بند کمرے تک محدود نہیں رہے گی۔ نبیہا نے جب دیکھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے اور شہریار کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اس نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے بیڈ کا کنارہ تھاما اور لڑکھڑاتی آواز میں بولنا شروع کیا۔ اسے شہریار کی طرف دیکھے بغیر صرف اپنی ساس کی جانب نظر جما کر کہا کہ آپ اسے کیوں روک رہی ہیں؟ اسے جان لینے دیں کہ آپ نے کس قربانی کا سودا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی ساس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور انہوں نے لب پکڑ نبیہا کو خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر نبیہا نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی ہی چلی گئی کہ میں کوئی گنہگار نہیں ہوں، لیکن میں وہ عام لڑکی بھی نہیں ہوں جس کی توقع آپ کر رہے تھے۔ میری زندگی کا ایک ایسا سچ ہے جو میری مرضی کے بغیر مجھ سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ شہریار ساکت کھڑا سب سن رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں دھماکے ہو رہے تھے، کیونکہ نبیہا کے الفاظ مبہم تھے، مگر ان میں چھپا درد چیخ چیخ کر کسی بڑی ناانصافی کی داستان سنا رہا تھا۔ ساس نے جب دیکھا کہ نبیہا سب کچھ اگلنے والی ہے تو انہوں نے فوراً ایک نئی چال چلتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا اور دل کی تکلیف کا ڈرامہ شروع کر دیا تاکہ شہریار کی توجہ سچ سے ہٹ کر ان کی طرف ہو جائے، اور کمرے میں ایک بار پھر وہ دم گھٹتا ہوا تناؤ پھیل گیا جہاں سچ سامنے آتے آتے رہ گیا۔ شہریار اپنی ماں کی بگڑتی حالت دیکھ کر رہ گیا اور ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود شک کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو سہارا دے کر دوسرے کمرے میں صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس تھماتے ہوئے چھوٹے بھائی کو ان کے پاس رکنے کا اشارہ کیا، لیکن خود ایک پل بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے اندر سے دروازے کی کنڈی چڑھائی، جس کی آواز نبیہا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ شہریار تندو تیز قدم بڑھتا اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اسے بازو سے جکڑ کر دیوار سے لگاتے ہوئے نہایت ہی دھیمی مگر دہکتے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ اب یہاں کوئی تیسرا موجود نہیں ہے۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ وہ کیا سچ ہے جسے چھپانے کے لیے میری ماں نے اپنی جان داؤں پر لگا دی ہے اور تم اس طرح تڑپ رہی ہو۔ نبیہا نے اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت سے آزاد ہونے کی ناکام سی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے، لیکن شہریار کا اصرار اسے ٹوٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سسک بھر کر شہریار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف غصہ نہیں بلکہ ایک انجانا سا خوف بھی جھلک رہا تھا، اور کانپتے لبوں سے صرف اتنا ہی کہہ سکی کہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو آپ اس نفرت کو برداشت نہیں کر پائیں گے جو اس وقت آپ کے دل میں میرے لیے پیدا ہوگی۔ شہریار کی گرفت اس کے بازوں پر مزید سخت ہو گئی اور اس کے لہجے میں موجود تجسس اب ایک بے نام سی اذیت میں بدل رہا تھا۔ اس نے دھارنے کے بجائے بالکل سرگوشی کے انداز میں دوبارہ وہی سوال دہرایا کہ آخر وہ کیا بات ہے جو اسے یوں اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔
نبیہا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں جیسے وہ اس منظر سے غائب ہو جانا چاہتی ہو۔ اس کا جسم اب بھی لرز رہا تھا مگر لبوں پر چھائی خاموشی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شہریار نے اسے جھنجھوڑا اور اس کے جواب کا منتظر رہا، لیکن نبیہا نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور بے بسی کی آخری حد کو چھوتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں وہ سب کچھ زبان پر لا سکوں۔ شہریار نے جب اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو نبیہا نے یکدم اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں کھولیں اور اس کی نظروں میں نظریں ڈالتے ہوئے پتھرائے ہوئے لہجے میں وہ بات کہہ دی جس نے شہریار کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ اس نے نہایت ہی دو ٹوک اور سرد لہجے میں کہا کہ بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ مجھ سے کبھی کسی قسم کا تعلق قائم کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ہم اس کمرے میں دو اجنبیوں کی طرح تو رہ سکتے ہیں مگر ایک میاں بیوی کی طرح کبھی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گرفت سے آزاد ہوئی اور کمرے کے دوسرے کونے میں صوفے پر جا بیٹھی، جبکہ شہریار ساکت و جامد وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شادی کی پہلی رات ملنے والا یہ زخم اسے زندگی بھر کے لیے اپاہج کر گیا ہے یا یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ شہریار جس نے اسے پہلی رات کے لیے ہزاروں رنگین ارمان سجا رکھے تھے اور اپنی نئی زندگی کے آغاز کے بارے میں نہ جانے کتنے ہی خواب بن رکھے تھے، نبیہا کی اس لرزہ خیز شرط نے اس کے تمام جذبوں کو لمحوں میں ہی خاکستر کر دیا۔ اس کے سینے میں اٹھنے والا غصہ اور دل میں ہونے والی تکلیف اسے اس کمرے کی دیواروں کے درمیان دم گھٹتا ہوا محسوس کروا رہی تھی۔ چنانچہ وہ ایک لفظ کہے بغیر الٹے قدموں پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ اس دم گھٹتی فضا سے چھٹکارا پا سکے۔ وہ پوری رات دیوانوں کی طرح سڑکوں پر بھٹکتا رہا، کبھی تیز چلتا اور کبھی کسی سنسان بینچ پر بیٹھ کر آسمان کو تکنے لگتا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اتنی بڑی بددعا میں کیسے بدل گئی۔ دوسری طرف نبیہا اسی کمرے میں خود کو مقید کیے صوفے پر سمٹی بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی اور کان ہر آہٹ پر سہم جاتے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے شہریار کو جو زخم دیا ہے وہ شاید کبھی نہ بھر پائے گا، مگر اس کے پاس اپنی اور اپنی ساس کی ساکھ بچانے کے لیے اس خاموشی کو قید کرنے کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ رات ڈھلتی رہی اور وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے ہونے کے باوجود میلوں کی دوری پر رہے۔ ایک سڑک کی دھول چاٹتا رہا اور دوسری بند کمرے کے اندھیرے میں اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو ساس ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھامے فاتحانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوئی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ انہوں نے ناشتہ میز پر پٹخا اور نبیہا کے قریب آ کر انتہائی کرخت لہجے میں سرگوشی کی کہ یہ جو تمہارے چہرے پر بے چارگی ہے اسے ختم کرو، کیونکہ میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے جو تمہیں اپنے گھر کی بہو بنا کر لائی ہوں، ورنہ تم جیسی لڑکی کو کوئی اپنے گھر کی دہلیز بھی پار نہ کرنے دیتا۔ انہوں نے نبیہا کی ٹھوڑی سختی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور تنبیہ کی کہ مجھے سب خبر ہے کہ رات شہریار باہر تھا۔ تم نے اگر اپنی زبان کھولنے کی ہمت کی یا میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ خاموشی سے یہ ڈرامہ جاری رکھو اور جو میں کہوں بس وہی کرو۔ نبیہا ساکت و جامد ان کی زہریلی باتیں سنتی رہی۔ اس کا حلق کانٹوں کی طرح چپ رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ احسان کے اس بوجھ تلے اسے زندہ درگور کیا جا رہا ہے، جہاں اسے سچ بولنے کی اجازت تھی اور نہ ہی اس جبر سے آزاد ہونے کا کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ نبیہا نے اپنی ساس کی تلخ باتوں پر خاموش رہنے کی بجائے ہمت جمع کی اور پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھیلائی ہوئی آواز میں کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ حقیقت میں آپ نے مجھ سے زیادہ اپنے بیٹے کو دھوکہ دیا ہے جسے اندھیرے میں رکھ کر آپ نے یہ رشتہ جوڑا۔ اس نے اپنی کانپتی انگلیوں سے آنسو پوچھے اور دو ٹوک لہجے میں جاری رکھا کہ جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے پہلے آپ سے سوال کرے گا، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ میرے کردار پر انگلی اٹھانے گا کیونکہ اسے سچ کا علم نہیں ہے اور آپ نے اسے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ یہ سنتے ہی ساس کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، مگر نبیہا کی نظروں میں موجود بے خوفی نے انہیں وہی روک دیا۔ اسے اب کسی بھی قسم کے انجام کی پرواہ نہیں تھی۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس جھوٹ کی بنیاد پر یہ گھر کھڑا کیا گیا ہے وہ اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر چکا ہے اور کردار پر لگنے والا داغ اسے جیتے جی مار ڈالے گا۔ ولیمے کی تقریب کی تمام تر چمک دمک اور گہما گہمی کے درمیان شہریار اور نبیہا کسی بجھے ہوئے چراغ کی مانند سٹیج پر بیٹھے تھے، جہاں آس پاس کہکہے تھے اور مبارکبادوں کا شور ان کے درمیان حائل خاموشی کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ شہریار کے چہرے پر موجود ارمانوں کی جگہ اب ایک عجیب سی جمود نے لے لی تھی۔ وہ لوگوں سے ملتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ تو سجا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سامنے لگی دیوار کو تکنے لگتی، جیسے وہ ان سب سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتا ہو۔ دوسری طرف نبیہا بھاری زیورات اور زرق برق لباس کے بوجھ تلے دبی اپنی نظریں جھکائے پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اسے اپنی روح پر پڑنے والے بوجھ کا شدت سے احساس تھا، مگر وہ شہریار کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ جب فوٹوگرافر انہیں قریب ہونے کا کہتا تو ان کے جسموں کی لرزش واضح بتا دیتی کہ وہ ایک دوسرے کی قربت سے کس قدر کترا رہے ہیں۔ پوری تقریب میں وہ ایک دوسرے کے برابر بیٹھے تو ایسے اجنبی لگ رہے تھے جنہیں حالات کے ستم ظریفی نے ایک ساتھ لا کھڑا کیا، مگر ان کے دلوں میں موجود تلخی اور بے بسی نے ان کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دی تھی۔ ولیمے کی تقریب سے واپسی پر سڑک کے کنارے اچانک گاڑی نے ہچکولے کھائے اور بند ہو گئی، جس پر شہریار نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور نبیہا کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ سنسان اور اندھیری سڑک دیکھ کر نبیہا بری طرح گھبرا گئی اور اس نے گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیا، جس پر شہریار کا پالا ہائی ہو گیا اور وہ پچھلی رات کی تلخی اور غصے کے عالم میں اس پر زور سے چلایا۔ اس کی گونجدار آواز سن کر نبیہا سہم گئی اور جلدی سے اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل آئی، جبکہ شہریار گاڑی کا بونٹ کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ اسی دوران نبیہا نے معصومیت سے کوئی بات کہنی چاہی، لیکن شہریار نے پلٹ کر اسے دونوں کندھوں سے دبوچا اور زور سے گاڑی کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں لگے غصے کی آگ نبیہا کے دل کو لرزا رہی تھی۔ حقیقت بتاؤ ورنہ میں یہی، شہریار نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ مجھے ابھی اپنی حقیقت بتاؤ ورنہ میں یہی سڑک پر تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے دوں گا۔ یاد رکھنا جس تعلق سے تم نے مجھے روکا ہے، اگر سچ نہ بتایا تو میں وہی کر گزروں گا۔ نبیہا نے بدحواسی میں اسے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن شہریار نے اس کا راستہ روکتے ہوئے سوالات کی بوچھار کر دی کہ آخر اس کی ماں نے یہ شادی کیوں کروائی اور وہ اس رشتے سے خوش کیوں نہیں ہے۔ اسی کشمکش کے دوران ایک لمحے کے لیے شہریار اس کے لبوں کے قریب جھکا تو نبیہا کی جان نکلنے لگی، لیکن اگلے ہی پل وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے لہجے میں تھوڑی نرمی اور محبت بھر کر دوبارہ پوچھنا چاہا، مگر نبیہا پھر بھی خاموش رہی، جس پر ہار کر اس نے ڈرائیور کو کال کر دی۔ گاڑی آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا اور وہ 1 گھنٹہ نبیہا کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ سرد رات میں ٹھٹر رہی تھی اور اس کے دل میں مسلسل یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اس کا اپنا شوہر کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ ولیمے کے اس بھیانک رات کے بعد جب وہ دونوں گھر واپس پہنچے تو نبیہا کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے نظر جھکائے اپنے بھاری لہنگے کو سمیٹتی ہوئی تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی محفوظ پناہ گاہ میں چلی گئی، جہاں کی دیواریں اسے کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دوسری طرف شہریار کے دل میں غصے اور تجسس اور صدمے کا ایک جوار بھاٹا برپا تھا۔ وہ ہال میں کھڑی اپنی ماں کے سامنے جا کر رک گیا، جو اسے دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہریار نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی کرخت لہجے میں سوال کیا کہ آخر وہ حقیقت کیا ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے۔ اس نے تڑپ کر کہا کہ آپ جانتی تھیں کہ مجھے اس شادی سے کتنے ارمان وابستہ تھے، میں نے زندگی کے اس نئے سفر کے کتنے خواب دیکھ رکھے تھے، لیکن آپ نے مجھے ایک ایسی لڑکی کے بندھن میں جکڑ دیا جسے نہ میں نے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی وہ مجھے اپنے قریب آنے دے رہی ہے۔ آخر اسے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں مجھ سے اس حد تک متفر ہے کہ میرا چھونا بھی اسے گوارا نہیں؟ شہریار کی آواز میں چھپی تکلیف ہال میں گونج رہی تھی، مگر اس کی ماں نے ہمیشہ کی طرح ایک گہری خاموشی اوڑھ لی اور بس اسے دلاسا دینے کی ناکام سی کوشش کی۔
لیکن حقیقت کا ایک لفظ بھی اس کے سامنے نہ آنے دیا۔ شہریار اپنی ماں کے بے حس جواب سے تنگ آ کر پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا ذہن منتشر تھا اور وہ کسی بھی صورت اس پہیلی کو سلجھانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ نبیہا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی شیشے میں اپنا عکس دیکھے بغیر اپنے لباس کی پشت پر لگی باریک ڈوریوں کو کھولنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سفید ہاتھوں کی انگلیاں الجھ رہی تھیں اور بے بسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ شہریار کا غصہ ایک لمحے کے لیے پگھل گیا اور اس کی جگہ ایک انجانی سی ہمدردی نے لے لی۔ وہ نہایت ہی آہستگی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی نبیہا کا جسم لرز اٹھا، لیکن اس بار شہریار نے سختی کی بجائے نہایت ہی نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ان الجھی ہوئی ڈوریوں کو ایک ایک کر کے کھولنا شروع کیا۔ کمرے میں اس وقت صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ شہریار نے ڈوریاں کھولنے کے بعد انتہائی اپنائیت سے نبیہا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ نبیہا کا دل اس قدر شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا جیسے وہ بھی پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ جب شہریار کی انگلیاں اس کے کندھے سے ہوتے ہوئے اس کی گردن کی نرم جلد کو چھونے لگیں تو ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا۔ مگر یہی وہ لمحہ تھا جب نبیہا کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے بھیانک اور تاریک سائے لہرانے لگے۔ وہ کوئی پرانی یاد تھی یا کوئی ایسا صدمہ جس نے اسے اور اس کی روح کو زخمی کر رکھا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اسی تکلیف سے گزر رہی ہو۔ جیسے ہی شہریار اس کے چہرے کے قریب جھکا تاکہ اسے اپنائیت کا احساس دلا سکے، نبیہا کے اندر سے ایک وحشتناک چیخ نکل گئی۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ شہریار بدحواسی میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے ایک دم خیال آیا کہ باہر مہمان موجود ہے۔ اگر کسی نے یہ چیخ سن لی تو کیا طوفان کھڑا ہو جائے گا اور لوگ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ شہریار کو پہلے تو شدید غصہ آیا کہ اس کی محبت اور نرمی کا یہ صلہ ملا ہے، لیکن پھر جب اس نے نبیہا کی آنکھوں میں موجود سچی وحشت اور کپکپاتے وجود کو دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ معاملہ نارمل نہیں ہے۔ یہ کسی عام ضد یا نفرت کی بات نہیں تھی، بلکہ کوئی گہرا نفسیاتی زخم یا کوئی ایسا راز تھا جس کے بارے میں اس کی ماں نے اسے مکمل اندھیرے میں رکھا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور خود پر قابو پاتے ہوئے نہایت ہی دھیمے لہجے میں کہا کہ وہ جائے اور چینجنگ روم میں جا کر اپنے کپڑے تبدیل کر لے۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ اور احساس بیگانگی تھا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اس کی زندگی کی یہ سب سے بڑی حقیقت اب اس کے لیے ایک نہ سلجھنے والا معمہ بن چکی ہے، اور جس لڑکی کو وہ اپنی شریک حیات سمجھ کر لایا تھا وہ کسی انجانے خوف کی قید میں ہے جسے چھڑانا شاید اس کے بس میں نہ ہو۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کی طرف مڑ گیا، جبکہ نبیہا کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی اندر چلی گئی، اور کمرے کی اس بھاری خاموشی نے ایک بار پھر ان کے درمیان سچ اور جھوٹ کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ رات کی سیاہی جب گہری ہوئی تو کمرے میں چھائے سکوت کو نبیہا کی دبی دبی سسکیوں اور کرانے کی آواز نے توڑ دیا۔ وہ بیڈ پر پڑی درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ شہریار جو صوفے پر لیٹا ہوا تھا اس کی بے چینی دیکھ کر فوراً تڑپ کر اس کے پاس پہنچا اور نہایت ہی فکرمندی سے اس کا حال دریافت کرنے لگا۔ نبیہا شرم اور تکلیف کے مارے کچھ بول نہ پائی، بس اپنے پیٹ کو پکڑ کر سکڑتی چلی گئی۔ لیکن شہریار ایک سمجھدار مرد تھا، اسے نبیہا کی حالت اور مخصوص وقت کا اندازہ ہونے میں دیر نہ لگی۔ وہ خاموشی سے اٹھا، کچن میں جا کر اس کے لیے گرم قہوہ تیار کیا اور کچھ ضروری ادویات لے کر واپس آ گیا۔ نبیہا کو سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے اس نے نہایت ہی نرمی سے کہا، نبیہا، مجھ سے ڈرنے یا شرمانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے، اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے تمہارا خیال رکھوں گا؟ ہاں، میں مانتا ہوں کہ کل رات میں نے غصہ کیا اور میرا رویہ تھوڑا سخت تھا، لیکن وہ سب تمہارے اچانک برتاؤ کی وجہ سے تھا۔ اگر تم مجھے نارملی اپنی سچویشن بتا دیتی تو میں کبھی تم پر نہ چلاتا۔ نبیہا، جو اس وقت جسمانی تکلیف اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے انتہائی حساس ہو رہی تھی، شہریار کے لہجے میں چھپی اپنائیت اور محبت سن کر خود پر قابو نہ پا سکی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہریار نے اسے خود میں بھینچ لیا اور کافی دیر تک اس کی پشت سے ہلاتا رہا تاکہ اسے سکون مل سکے۔ اس نے بار بار پوچھا کہ اسے کچھ کھانا تو نہیں ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔
مگر نبیہہ صرف خاموشی سے اس کی پناہ میں سمٹی رہی۔ اگلے 7 دن شہریار نے ایک مثالی شوہر کی طرح اس کا خیال رکھا۔ وہ خود اس کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ بناتا، اسے وقت پر دوائی دیتا اور اس بات کا خاص خیال رکھتا کہ گھر میں کوئی اسے پریشان نہ کرے۔ اس نے نبیہہ کو وہ احساس تحفظ دیا جس کی وہ اس وقت شدت سے محتاج تھی۔ تاہم ان مخصوص دنوں کے گزرنے کے بعد بھی نبیہہ کی حالت نارمل نہ ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی زردی اور بے چینی ہر وقت ہی چھائی رہتی۔ وہ اکثر شہریار سے نظر چراتی اور موقع ملتے ہی اپنی ساس کے ساتھ چپکے سے ہسپتال چلی جاتی۔ شہریار یہ سب کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر سب ٹھیک ہے تو یہ ہسپتال کے چکر کیوں لگ رہے ہیں۔ اس نے کئی بار اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، مگر انہوں نے ہر بار خواتین کے معمولی مسائل کہہ کر بات ٹال دی۔ ایک دن شہریار نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جان کر رہے گا۔ وہ خاموشی سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ہسپتال پہنچا اور جب نبیہہ معائنے کے لیے اندر گئی تو وہ پیچھے سے نبیہہ کے ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر سے سیدھا سوال کیا کہ اس کی بیوی کو کیا بیماری ہے اور اسے یہاں کیوں لایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے نہایت ہی پیشہ وارانہ لہجے میں کہا، مسٹر شہریار، معذرت کے ساتھ ہم اپنے مریض کی پرسنل انفارمیشن کسی کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے۔ شہریار نے غصے اور بے بسی میں تلملاتے ہوئے کہا، وہ میری بیوی ہے، میرا حق ہے یہ جاننا کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ میں کس ذہنی اذیت سے گزر رہا ہوں؟ مگر ڈاکٹر نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ ہسپتال سے واپسی پر شہریار کا دل شک کے انگاروں پر لوٹنے لگا۔ وہ محبت جو پچھلے 7 دنوں سے اس کے اندر پروان چڑھی تھی اب ایک گہری نفرت اور بدگمانی میں بدلنے لگی تھی۔ اسے لگنے لگا کہ سچ اتنا ہولناک ہے کہ اس کی بیوی اور اس کی ماں اپنی ہی ماں اسے بتانے سے کتراتی ہیں۔ اب وہ نبیہہ سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، اور اس کے دل میں یہ سوال کسی زہریلے ناگ کی طرح بیٹھ گیا تھا کہ آخر وہ راز کیا ہے جسے چھپانے کے لیے پورا گھر ایک ہو چکا ہے۔ کمرے کی فضا اس قدر بوجھل ہو چکی تھی کہ سانس لینا بھی محال تھا۔ شہریار کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور شک کے ناگ نے اس کے پور پور میں زہر بھر دیا تھا۔ وہ نبیہہ کے سامنے کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور غصے سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے پہلی بار تمام حدود کو پھلانگتے ہوئے اتنی زور سے دھار کر سوال کیا جس نے نبیہہ کی روح تک کو لرزا کر رکھ دیا۔ بتاؤ مجھے نبیہہ، کیا کیا ہے تم نے؟ کون سا ایسا غلط کام کیا ہے یا کون سا ایسا گناہ کیا ہے جسے چھپانے کے لیے تم اور میری ماں ایک ہو چکے ہو؟ کیا تمہارا کردار وہ نہیں ہے جو ایک شریف لڑکی کا ہونا چاہیے؟ شہریار کے ان سنگین الفاظ نے نبیہہ کے دل پر ہتھوڑی کی طرح ضرب لگائی۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ کرب تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ اس پر لگنے والا یہ بہتان اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ نڈھال ہو کر فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ نبیہہ کے گرتے ہی شہریار کی ماں بدحواسی میں کمرے میں داخل ہوئی اور اسے سہارا دینے لگی۔ شہریار نے جب اسے ہسپتال لے جانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے سچ دیکھ سکتے، اس کی ماں نے سختی سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ نہیں، تم اسے کہیں نہیں لے کر جاؤ گے، میں اسے خود سنبھالوں گی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی خوف زدہ سختی تھی۔ شہریار تڑپ اٹھا، کیوں ماں، کیوں مجھے روک رہی ہیں؟ میں اس کا شوہر ہوں، میرا اس پر آپ سے زیادہ حق ہے۔ مجھے جاننا ہے کہ اندر کیا چھپا ہے جو آپ اسے مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہیں۔ مگر اس کی ماں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ شہریار پاگلوں کی طرح ہال میں چکر کاٹتا رہا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال بات تھی کہ ایسی کیا مجبوری تھی جو اسے اس عورت کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف نبیہہ جو ہوش میں آنے کے بعد اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، وہ اب شہریار کی اس بے لوث توجہ اور پچھلے دنوں کی محبت کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جس دن سچ سامنے آیا اس دن شہریار اسے نفرت سے ٹھکرا دے گا۔ کچھ دن گزرے تو ایک دوپہر نبیہہ کی طبیعت پھر بگڑ گئی۔ اس بار ساس گھر پر نہیں تھی تو وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کسی دوسرے علاقے کے نئے کلینک پر چلی گئی۔ شہریار جو سائی کی طرح اس کی طاق میں رہتا تھا خاموشی سے اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ نبیہہ کے نکلنے کے بعد وہ سیدھا ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوا۔ اس نے دراز سے نوٹوں کی گڈی نکال کر ڈاکٹر کی میز پر پٹکی اور سرد لہجے میں کہا، مجھے اخلاقیات کا سبق مت دیجیے گا، بس یہ بتائیے کہ ابھی جو لڑکی یہاں سے گئی ہے اسے کیا مسئلہ ہے؟
ڈاکٹر نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی مگر رقم کی چمک نے اس کی زبان کھول دی۔ ڈاکٹر نے جو حقیقت بیان کی وہ کسی ایٹم بم کی طرح شہریار کے کانوں میں گونجی۔ وہ یہ ایسی سچائی تھی جسے سن کر کوئی بھی غیرت مند مرد اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکتا تھا۔ شہریار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کائنات ساکت ہو گئی ہے۔ وہ مردہ قدموں سے ہسپتال سے باہر نکلا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور دل کی دھڑکنیں جیسے رکنے لگی تھی۔ وہ پوری رات دیوانہ وار سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے۔ کبھی وہ کسی سنسان پل پر کھڑا ہو جاتا اور کبھی تیز بارش میں بھیگتا رہتا۔ جب درد کی شدت برداشت سے باہر ہوئی تو وہ بیچ سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دھاڑے مار کر چلانے لگا، مما کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اتنا بڑا دھوکہ! اگر یہی حقیقت تھی تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کم از کم میں اس ذہنی اذیت کے لیے تیار تو ہوتا۔ آپ نے تو میرے ارمانوں کا جنازہ ہی نکال دیا۔ اس کی چیخیں رات کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ وہ ایک ایسا زخمی مرد تھا جس کی زندگی کی تمام خوشیاں ایک جھوٹ کی بھینٹ چڑھ چکی تھیں اور اب اس کے پاس سوائے ملال اور نہ ختم ہونے والی نفرت کے کچھ باقی نہ بچا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گا۔ اس کے دھوکے کی قیمت اب سب کو چکانی پڑے گی۔ اگلی صبح جب شہریار گھر واپس لوٹا تو اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی دہل جاتا۔ محض ایک ہی رات میں اس کا چہرہ برسوں پرانا لگنے لگا تھا۔ آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور ان میں چھپی وحشت یہ بتا رہی تھی کہ وہ پوری رات اپنی روح کے کرب سے لڑتا رہا ہے۔ اس کی ماں جو رات بھر اس کے انتظار میں مسلح پر بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی بدحواسی میں اس کی طرف لپکی اور اسے پکارا، مگر شہریار کے اندر جذبات کا ایک ایسا طوفان تھا کہ اس نے اپنی ماں کی آواز پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اس نے ایک سرد اور سپاٹ نگاہ ان پر ڈالی جس میں شکوہ بھی تھا اور بیزاری بھی، اور ان کی بات سنے بغیر ہی انہیں اپنے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا، جیسے وہ اب مزید کسی جھوٹ یا وضاحت کا بوجھ اٹھانے کی ساقت نہ رکھتا ہو۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ نبیہہ بے خبری کے عالم میں بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی معصومیت اور تھکن کے آثار تھے جو اسے کسی گنہگار کے بجائے مظلوم ثابت کر رہے تھے۔ شہریار اس کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا اور کافی دیر تک اسے ساکت نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں وہ تمام باتیں گونج رہی تھیں جو ڈاکٹر نے بتائی تھیں، لیکن ساتھ ہی اسے نبیہہ کی وہ سسکیاں اور وہ کرب بھی یاد آ رہا تھا جو اس نے پچھلے دنوں میں محسوس کیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کی نفرت اور محبت کے درمیان ایک عظیم جنگ چھڑی ہوئی تھی، مگر آخرکار اس کی مردانگی اور اس کے دل میں چھپی ہمدردی جیت گئی۔ اس نے سوچا کہ جو کچھ بھی اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ کیا اسے محض اس لیے ٹھکرا دیا جائے کہ وہ ایک حادثے یا حقیقت کا شکار ہوئی جس پر اس کا اختیار نہیں تھا؟ شہریار نے تھرتھراتے ہاتھوں سے نبیہہ کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو نہایت ہی نرمی سے پیچھے ہٹایا اور جھک کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ یہ محض ایک بوسہ نہیں تھا بلکہ یہ اس کا عہد تھا کہ وہ اسے اس کی تمام تر تلخ حقیقتوں سمیت قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ کانٹ تو بھلا ہے، مگر اس نے اسے تنہا چھوڑنے کے بجائے اس کا سہارا بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی لمس کی تپش سے نبیہہ کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے سامنے شہریار کو اس قدر قریب دیکھ کر اس کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس نے ہمیشہ کی طرح بدحواسی میں پیچھے ہٹ کر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس بار شہریار نے اسے جانے نہ دیا۔ اس نے سختی مگر اپنائیت سے نبیہہ کو اپنے باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ نبیہہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی دہشت لوٹ آئی تھی، مگر شہریار نے اس کے سر کو اپنے سے لگا لیا اور نہایت ہی گہری اور رندی ہوئی آواز میں کہا، مت جاؤ مجھ سے دور نبیہہ، اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتہ چل چکا ہے، ہر وہ سچ جو تم اور میری ماں چھپا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی نبیہہ کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کی سانسیں جیسے تھم گئی، مگر شہریار نے اسے خود سے جدا نہیں کیا بلکہ اسے مزید سختی سے خود میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ اسے دنیا کی کسی بھی تنگی یا اپنے ماضی کے سائے سے ڈرنے نہیں دے گا۔ کمرے کی دیواریں ان کے درمیان ٹوٹتی اس برف کی گواہ تھی جہاں ایک مرد اپنی انا کو قربان کر کے ایک زخمی روح کو مرہم لگا رہا تھا۔ نبیہہ کا جسم شہریار کے مضبوط حصار میں بری طرح لرز رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی چھپائی ہوئی حقیقت اب اس کے سامنے ایک نوکیلی تلوار بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں تھا جو شہریار کی شیروانی کو بھگو رہا تھا۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اعتراف کرنا شروع کیا، شہریار،
خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں ایک داغدار ماضی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں جسے آپ کی شرافت کبھی قبول نہیں کر پائے گی۔ اس نے اپنی بند مٹھیوں سے اپنے سینے کو پیٹا اور دھاڑ مار کر روتے ہوئے وہ ہولناک سچ اگل دیا جس نے برسوں سے اس کی روح کو قید کر رکھا تھا۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تب کچھ درندوں نے میری معصومیت کو کچل دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرا بچپن ہی نہیں چھینا بلکہ میری عورت ہونے کا مان بھی ختم کر دیا۔ میری کوکھ اجڑ چکی ہے شہریار، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، میں کبھی آپ کو وہ خوشی نہیں دے پاؤں گی جس کا خواب ہر شوہر دیکھتا ہے۔ میرا یہ علاج محض ایک دکھاوا ہے، ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں۔ میں اس دھوکے کے ساتھ مزید نہیں جی سکتی، اسی لیے میں آپ سے دور بھاگتی تھی کہ کہیں آپ کو مجھ سے گھن نہ آنے لگے۔ نبیہا کی یہ باتیں کسی تپتے ہوئے پگھلے ہوئے سیسے کی طرح شہریار کے کانوں میں اتر رہی تھی، مگر اس کے برعکس جو نبیہا نے سوچا تھا، شہریار کے چہرے پر نفرت کے بجائے ایک عمیق سی ہمدردی اور گہری محبت کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے ہی نبیہا نے اپنی بات ختم کر کے سر جھکایا اور اپنے انجام کا انتظار کرنے لگی، شہریار نے اسے مزید سختی سے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس کا حصار اب پہلے سے زیادہ مضبوط اور محفوظ ہو گیا تھا۔ اس نے نبیہا کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ شہریار نے نہایت ہی دھیمے اور پراعتماد لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بس نبیہا، بہت ہو چکا، آج کے بعد تم خود کو اکیلا یا داغدار نہیں کہو گی۔ ان لوگوں نے تمہارے جسم پر زخم دیے ہوں گے مگر تمہاری روح آج بھی اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنے کسی فرشتے کی۔ مجھے اولاد کی خوشی سے زیادہ تمہاری زندگی اور تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں تمہاری ہر کمی، ہر زخم اور ہر درد سمیت قبول کرتا ہوں۔ میں تمہارے ماضی کے ان تمام سیاہ سایوں کو اپنی محبت کی روشنی سے مٹا دوں گا، اور تم دیکھنا، میں ان لوگوں کے دیے ہوئے ہر دکھ کو چن چن کر تمہاری زندگی سے باہر نکال دوں گا۔ اس نے نبیہا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، آج سے تم صرف میری ہو اور میں صرف تمہارا۔ مجھے میرا وہ حق دو جو ایک شوہر کا ہوتا ہے، تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں کہ محبت کسی ادھورے پن کی محتاج نہیں ہوتی۔ نبیہا کی ہچکیاں اب تھمنے لگی تھیں اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے برسوں پرانے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہے۔ وہ شہریار کے سینے سے لگ کر اس سکون کو محسوس کرنے لگی جو اسے زندگی میں پہلی بار نصیب ہوا تھا۔ کمرے کی خاموشی اب کسی خوف کی نہیں بلکہ ایک نئی اور مضبوط زندگی کی آغاز کی گواہ تھی۔ نبیہا جب شہریار کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ بے پناہ عزت اور غیر مشروط محبت دیکھی تو برسوں سے اس کے گرد تنی ہوئی خوف کی دیواریں ریت کے ڈھیر کی طرح ڈھہ گئیں۔ اس نے ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا اور اپنی بھیگی ہوئی پلکیں جھکا کر خود کو مکمل طور پر شہریار کے حوالے کر دیا، جیسے وہ اپنی زندگی کا تمام تر قرب، اپنی روح کی وحشت اور اپنے وجود کا ہر ادھورا پن اس کے قدموں میں ڈھیر کر رہی ہو۔ شہریار نے اسے نہایت ہی نزاکت اور محبت سے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ اس کا چھونا بھی اب نبیہا کے لیے کسی صدمے کا باعث نہیں بلکہ ایسی ٹھنڈک بن گیا تھا کہ اس کے جلتے ہوئے زخموں کو قرار دے رہا تھا۔ وہ رات ان کے لیے محض ایک رات نہیں تھی بلکہ ایک نئی زندگی کا دباچہ تھا۔ شہریار نے اپنے لمس کی تپش اور اپنی نرم گفتگو سے نبیہا کے وجود سے وہ تمام سیاہ سائے چن لیے تھے جنہوں نے اسے برسوں سے اندھیرے میں قید کر رکھا تھا۔ اندھیری رات کے اس خوبصورت سناٹے میں جب کائنات کی ہر شے تھم چکی تھی، شہریار اسے یہ احساس دلایا کہ وہ ادھوری نہیں بلکہ مکمل ہے۔ اس نے اس کے جسم پر لگے ماضی کے ہر تصوراتی زخم کو اپنی محبت کے مرہم سے بھر دیا، اور نبیہا کو پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ اس کا اپنا وجود بھی قابل قدر ہو سکتا ہے۔ وہ جو زندگی پر خود کو ایک بوجھ اور داغدار لڑکی سمجھتی رہی تھی، آج ایک مرد کی سچی لگن اسے کسی ملکہ کی مانند معتبر بنا دیا تھا۔ رات ڈھلتی رہی اور ان کے درمیان برسوں کی خاموشی اور غلط فہمیاں ایک ایک کر کے دم توڑتی گئیں۔ کمرے کی فضا اب کسی گھٹن کی نہیں بلکہ ایک ایسی اپنائیت کی گواہ تھی جہاں دو ٹوٹے ہوئے دل مل کر ایک دوسرے کی شفا بن گئے تھے۔ جب پو پھٹنے کی لگی اور صبح کی پہلی کرنیں کمرے میں دستک دی، نبیہا شہریار کے پرسکون حصار میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ اطمینان تھا جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں ان کے تمام تر عیبوں سمیت قبول کر لیا جائے، اور شہریار نے واقعی اس کے تمام دکھ اپنی محبت کی جھولی میں سمیٹ کر اسے ایک نئی زندگی کی نوید دے دی تھی۔ کچھ ماہ بعد کی یہ خوبصورت صبح جب سورج کی سنہری کرنیں ان کے کمرے کی ایک کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، نبیہا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شہریار کے مضبوط بازوں کے حصار میں پایا۔ اب وہ پہلے سے سہمی ہوئی اور وحشت زدہ نبیہا نہیں تھی بلکہ اس کے چہرے پر زندگی کی رونق اور ایک فاتحانہ اطمینان جھلک رہا تھا۔ شہریار نے اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس دیتے ہوئے اسے نئے دن کی نوید دی، اور نبیہا نے مسکراتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا۔
اس شخص کا جس نے اسے اندھیروں سے نکال کر محبت کی روشنی عطا کی تھی۔ اس دوران ساس کے رویے میں بھی پچھتاوے کی جگہ اب ایک حقیقی ممتا نے لے لی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے بیٹے نے نبیہہ کو کس طرح اس کی تمام تر کمیوں سمیت اپنایا ہے تو ان کے دل میں بھی وہ بوجھ اتر گیا اور انہوں نے نبیہہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح سینے سے لگا لیا۔ گھر کا وہ آنگن جو کبھی خاموشیوں اور شک کے بادلوں میں گھرا رہتا تھا اب کہہ کہوں اور خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ شہریار نے نبیہہ کے ساتھ مل کر ایک ایسا فاؤنڈیشن قائم کیا تھا جہاں ان جیسی مظلوم اور بے سہارا لڑکیوں کی مدد کی جاتی تھی تاکہ وہ بھی معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ اولاد کی کمی تو انہوں نے ایک یتیم بچے کو گود لے کر پورا کر لیا تھا جس کے ننھے قدموں کی چاپ نے ان کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اپنے روشن مستقبل کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں اب کوئی راز تھا نہ ہی کوئی ڈر۔ محبت نے واقعی اپنے معجزہ نما طاقت سے ادھورے پن کو مکمل کر دیا تھا اور زندگی کے اس خوبصورت موڑ پر ان کی کہانی ایک ایسی ہیپی اینڈنگ تک پہنچ چکی تھی جو رہتی دنیا تک سچی محبت اور احسار کی مثال بن کر رہے گی۔